अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और इस समाअत में इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उन पर इमरान खान साहब के वकला ने जिरह भी मुकम्मल कर ली और इसी तरह से साबका विफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है और उन पर जिरह मुकम्मल नहीं हुई। उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। आपके सामने दोनों की गुफ्तगू सामने रखते हैं और आप देखिए कि ये कैसे होशरुबा इंकशाफात हैं। एक ऐसा लीडर जो न सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है बल्कि आलम इस्लाम का लीडर है, जिसे पूरी दुनिया इज़्ज़त की निगाह से देखती है और उसकी पूरी दुनिया में चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हो, वो उनकी बेपनाह इज़्ज़त व तकरीम करते हैं। उस अजीम लीडर के साथ इस फस्ताई हुकूमत ने क्या सलूक किया, ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। बुशरा बीबी कहती है कि हमने इमरान खान की स्लो पॉइजनिंग के हवाले से पिटीशन फ़ाइल की, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वो मज़ीद कहती हैं कि क्या केस बनाने वाले हलफ देंगे कि ये तमाम केसेस झूठे नहीं थे बल्कि सच्चे थे। उनका कहना था कि इमरान खान एक सच्चे इंसान हैं और मुल्क के वक़ार और अवाम के लिए खड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि जेल में ज़िंदा रहूँगी या नहीं, लेकिन हलफ देती हूँ कि सब केसेस झूठे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मैं जेल में भी रहकर हक़ की बात करूँगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं, लेकिन हलफ देती हूँ कि सब केसेस झूठे हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिल किया गया तो ये तासुर दिया गया कि इमरान खान भी यहाँ आना चाहते हैं। मैंने सब जेल बनी गाला में रहने से इनकार किया। मैंने कहा कि यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, परवेज़ इलाही, महमूद रशीद और दीगर कारकुनान जेल में हैं तो मैं भी जेल में ही रहूँगी। उनका मज़ीद कहना था कि हम पर जितना जुल्म करना है कर लें, अल्लाह ताला इनसे हिसाब ज़रूर लेगा। बुज़दिल वो हैं जो हमें जेल में डालकर जुल्म कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान सच्चे इंसान हैं और वो हमेशा हक़ और सच पर डट जाने वाले हैं। उनका कहना है कि इमरान खान को ना कोई तोड़ सका है, ना कोई तोड़ सकेगा। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान पर 5 अगस्त को जब गिरफ़्तार करने के लिए आए तो इमरान खान पर तशद्दुद किया गया। इमरान खान साहब सो रहे थे, उन्हें उठाया गया और हमारे बुलेट प्रूफ शीशे घर के तोड़े गए। उनका मज़ीद कहना था कि अब ये जो है ना, अब आपके सामने इमरान खान की गुफ्तगू रखते हैं कि वो कहते हैं कि बन्नू में अमन मार्च में गोली चलने के वाक़े की शफाफ इंक्वायरी के लिए इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को हिदायत कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर के लिए इमरान खान की हिदायत है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान ने सूबाई हुकूमत को वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। ये अली मोहम्मद ख़ान साहब का कहना है, जिनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। आगे आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू में क्या कहा। उनका कहना है कि इन्हें डर है कि कहीं हलके ना खुल जाएं, ये इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था
کہ آپ نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا۔ صحافی کا عمران خان سے سوال۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں کی تھی، یہ کہا تھا الیکشن ہونے چاہیے، آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن پر لگنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا ہماری حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے، آرٹیکل 6 تو الیکشن کمیشن اور حکومت پر لگتا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو اسمبلی توڑنے کا کہا، جو کہ غیر آئینی قدم تھا۔ صحافی کا سوال۔ عمران خان نے کہا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے، ہم نے اس کے بعد الیکشن کے لیے 2 حکومتیں خود ختم کیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا، ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، جانے کیوں نہیں بنایا گیا یہ جوڈیشل کمیشن۔ ویسے یہ عمران خان صاحب کا دیرینہ مطالبہ ہے، ڈے 1 سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں جو لوگ کسی بھی طرح کے جرم کے مرتکب پائے جائیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ فچ کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی ہے، لیکن مجھے علم ہے موجودہ حکومت انتخابات کی جانب نہیں جائے گی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک میں جاری بحران سے نکلنے کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں اور بہتر معاشی اصلاحات ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں نے اقتدار میں آنا ہو۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ صحافی کے اس سوال پر عمران خان نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ SIFC کیا ہے؟ حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے کس حیثیت میں صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ روپے کر دیا، موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان نے بنوں واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی، میرا مطلب ہے کہ بنوں واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ KP حکومت کا بیان ہے کہ بنوں میں امن مارچ کے اندر سے شرپسندوں نے فائرنگ کی۔ یہ صحافی نے عمران خان سے یہ سوال کیا کہ بنوں مارچ میں اندر سے شرپسندوں نے فائرنگ کی، تو عمران خان کا اس پر جواب تھا کہ سب کو پتہ ہے ریلی پر فائرنگ کس نے کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب ملے تو اسے کہوں گا کہ بنوں واقعے پر سخت موقف اختیار کرو، موجودہ وفاقی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مخصوص ایلیٹ طبقہ 60 سال سے ملک پر قابض ہے اور حکمرانی کر رہا ہے۔ ایلیٹ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا، یعنی یہ جو اشرافیہ ہے اس نے اپنے مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو داؤ پر لگا دیا اور عوام کا مفاد کسی کو عزیز نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی اشرافیہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتی۔
عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ججز ٹھیک نہیں، ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے جا رہے تھے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہوتا ہے۔ ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، اسے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا۔ پارٹی کا چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو جن لوگوں کے میں نے نام لیے تھے ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان نے پارٹی کو پنجاب اور قومی اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کی ہدایت کر دی۔ تو یہ تو تھی عمران خان کی گفتگو، اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ مریم نواز نے کل اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ ایک عورت جو دہشت گردی میں ملوث تھی اسے عدالتیں کیوں ضمانت دے رہی ہیں، اسے عدالتیں کیسے ضمانت دے رہی ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں تو دہشت گردوں کو ضمانتیں نہیں ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے جس طرح سے بے گناہ ہوتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں تو انہیں بھی جیلوں میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ اشارتاً نام لیے بغیر صنم جاوید کی طرف ان کا اشارہ تھا اور ٹارگٹ صنم جاوید تھی، اور ان کو جواب دیتے ہوئے صنم جاوید نے بھی بڑا کرارا جواب دیا۔ یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ صنم جاوید نے انہیں جواب دیا، بہت اچھے سے جواب دیا، نہایت پولائٹ انداز میں جواب دیا، مہذب لہجہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ میرا نام تو لیجئے، آپ نام لیجئے تو میں آپ کو جواب دوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے جیل کیسے کاٹی ہے، کس طرح سے آپ نے جیلیں کاٹی ہیں۔ صنم جاوید کا کہنا تھا کہ ہم نے جیلیں میرٹ پر کاٹی ہیں اور ہمیں عدلیہ نے میرٹ پر انصاف دیا ہے اور ضمانتیں دی ہیں، اس لیے ہم کسی کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، ہم اپنے لیڈر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ سنیے صنم جاوید کیا کہتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے جو بی بی جرنیلوں اور ججوں کے نام لے کے تنقید کرتی تھی، میرا نام نہیں لے سکی۔ آپ ہمت کر کے میرا نام لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کتنے جرم کر کے جیلوں میں ہیں اور آپ کتنی بے گناہ جیلوں میں تھیں۔ جج نے مجھے بولنے سے منع نہیں کیا ہوا، ایسے مناسب الفاظ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یاد رکھیں گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑ کے نکلے ہیں، اور آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کے اور کیا کھول کے اور کیا جھکا کے اور کیا معافیاں مانگ کے نکلی ہیں۔ میں آپ کو بہت اچھی طرح بتاؤں گی، آپ ایک بار میرا نام لیں۔ جی تو آپ نے سن لی، یہ صنم جاوید کا کہنا تھا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔